अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज प्रोग्राम के इब्तिदा में हम जिक्र करेंगे कि जो दुबई एयर शो के दौरान वाक़या पेश आया है, वहां पर जो भारतीय जंगी तैयारा है वो गिरकर तबाह हुआ है। और ये तैयारा जो फ़िज़ाई मुजाहरे के दौरान जब तैयारे ने उड़ान भरी तो चंद ही मिनट के बाद वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में जो पायलट हैं वो भी हलाक हुए हैं और जिसकी शनाख्त विंग कमांडर विक्रम सिंह के नाम से हुई है। हमने देखा कि इस खबर के बाद जो तैयारा बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स भी बुरी तरह से गिरे हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें या ओवरऑल इस शो के हवाले से बात करें तो भारत को आलमी सतह पर जो सुबकी का सामना है वो भी करना पड़ा है। और इससे पहले पाकिस्तान जो राफेल तैयारे थे भारत के वो भी गिरा चुका है। तो ओवरऑल ये आज दुबई एयर शो के दौरान जो जंगी तैयारा है वो गिरा और उसके बाद जो कंपनी ये तैयारा बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स भी गिरे हैं। इससे पहले भी आलमी सतह पर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी और उसको आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इसी के साथ साथ जो आलमी सतह पर ओवरऑल भी माना गया और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसकी भी तायीद की गई। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली है वो आपके सामने है। और इसी के साथ साथ जो IMF की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बाद हुकूमत के ऊपर एक तनकीद भी की जा रही है। लेकिन आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था, वो पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से वकील इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में पेश हुए थे। सोहेल आफरीदी साहब ने जो बयान था वो इलेक्शन मुहिम के दौरान दिया था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। इसी के साथ साथ जो हाल ही में अडयाला जेल के बाहर एक वाक़या पेश आया जो इमरान खान साहब की बहनों ने इल्ज़ाम आयद किया था और ये दावा किया था कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया या उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब ने वज़ीर आला पंजाब को भी ख़त लिखा है और इस मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की है। अब ओवरऑल मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है या आने वाले दिनों में जिस तहरीक की बात की जा रही है वो अपोजिशन अलायंस हो या वकला तहरीक, उस पर क्या होने जा रहा है और मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर हम करते हैं। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेरपाव साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, IMF की रिपोर्ट से लेकर 27वीं आईनी तरमीम, अपोजिशन अलायंस और बैनुल अक़वामी सतह पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं, क्या होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? हालात तो उस लिहाज से ठीक नहीं है। पॉलिटिकली भी आप देखें तो उसमें भी वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान वाला मसला पहले से बहुत ही ज़्यादा संगीन हो गया है। ठीक है। और इकोनॉमी का भी अभी उस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सही ट्रैक पे अभी रवाना है, वक्त लगेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जब तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस लिहाज से। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं मुल्क में और इस पे गौर करने की ज़रूरत है और मुख्तलिफ सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी इसमें एक अपना इनपुट देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो अभी मुल्क की बका की बात है। और जब तक हम उससे पहले पॉलिटिकल जो है उससे बालातर हो के इस पे अपनी इनपुट दें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस मसले से निकल सकें। लेकिन शेरपाव साहब आप समझते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है? मतलब जो हुकूमत दावे कर रही है उन दावों से IMF की रिपोर्ट आप देख लें, आप इत्तफाक करते हैं सर कि हुकूमत के दावे दुरुस्त है? दादा साहब मेरा ख्याल नहीं है कि अभी निकले हैं उससे। अभी ख़ासकर मईशत को अभी और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। IMF की अपने कंडीशनलिटीज़ हैं, उस पर हुकूमत को भी परेशानी है, क्योंकि वो तो ऐसे कंडीशनलिटीज़ हैं जिसके ऊपर
سب ذرا پریشان ہے کہ ان کو کیسے پورا کیا جا سکے گا. ہمارے مختلف وہ ہیں ٹریڈرز ہیں, وہ ٹیکس نہیں دے رہے, جو اپنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بھی اس لحاظ سے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو وقت لگے گا اس میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ انٹرنیشنلی ہماری پوزیشن ذرا بہتر ہوئی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی یہ مالکہ حق کے بعد ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس سے سب میرا خیال ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر ایک جگہ میں ہمارے جو قائدین ہیں انٹرنیشنلی ان کی ایک وہ ہو چکی ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہے, اور یہ آگے جا کے میرا خیال ہے اس کے اثرات پورے ملک میں مثبت اثرات ہوں گے. لیکن شرپا صاحب, ابھی جو اپوزیشن الائنس ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے, جو آج حکمت عملی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن الائنس نتائج حاصل کر پائے گا؟ کوشش تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جب تک میس روٹ اس کے لیول پہ وہ نہیں ہوگی, لوگ نکلیں گے نہیں, تو اس کا تو کوئی اس لحاظ سے اثر نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ کوشش تو وہ بہت کر رہے ہیں, مگر یہ اب صرف لائرز موومنٹ اس تک اب محدود ہے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن لوگ میرا خیال ہے کہ اس میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں جو کہ لینا چاہیے تھا. لیکن سر, آپ کی نظر میں لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ بہت سے مسائل ہیں. ایک تو لوگوں کی اپنے مشکلات ہیں, اپنے گراس روٹ لیول پہ ان کے جو خرچے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو یہ جو الائنس بنی ہے ان پہ وہ اس لحاظ سے ابھی تک اعتماد لوگوں کا نہیں ہے, اور جب تک وہ اعتماد نہیں ہوگا تو آگے یہ نہیں بڑھ سکے گی. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے شرپا صاحب, آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 ججز جنہوں نے حال ہی میں استعفے دیے وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے, ایسا کوئی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں؟ ناظر صاحب, ایک تو وہ احتجاجی تحریک جو پہلے چلی تھی جی, اس میں تو بہت ہی اس سے بھرپور طریقے سے وکلاء نے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس میں حصہ دیا, چودھری صاحب کے اس وقت. اب وہ سلسلہ اس لحاظ سے اب تک تو نہیں ہے, شاید آگے بن جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ, چونکہ ایک تو یہ جو ان کی قائدین ہے آج جو وہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف جیل سے اگر کوئی اور احکامات آ جائیں تو پھر تو سارا سلسلہ پھر سے خراب ہو جائے گا. تو اب تک وہ کوئیشن کوآرڈینیشن نہیں ہے. لیکن شرپا صاحب, پہلے تو گنڈاپور صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی خیبر پختونخوا کے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. اب سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد آپ صوبے کے اندر کوئی تبدیلی, کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں سر؟ ناظر صاحب, گنڈاپور صاحب کے وقت میں تو کچھ ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسے, وہاں تو بس زیادہ ایک کرپشن پہ انحصار تھا, اور کوئی اس لحاظ سے اور کوئی مثبت کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب اس کے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, انہوں نے ایک
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या जरगा बुलाया था, हम भी गए थे उसमें। तो उसके ठीक है, क्योंकि इतने पॉलिटिकल पार्टीज थे और 5-5 मिनट उनको देना, तो उससे वो सही सिमत में जो हम चाहते थे कि भाई इस मसले को के हल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि एक एक मीटिंग ज़रा महदूद उससे बुलाई जाए, ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सही मानों में तजावीज़ दे सकें। लेकिन सर इसी के साथ साथ एक इशू जो खान साहब की बहनों का एक इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया, ये पहले भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते रहते हैं। माजी में अगर हम देख लें तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों या फिर पीपल्स पार्टी के हों, आप इस वाक़े पर सर क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अगर उस वक़्त इमरान खान ने किया है तो अब इस वक़्त भी ख़वातीन के साथ इस लिहाज से जो तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा है, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। शेरपा साहब, ये जो इस वक्त हालात हैं, इनमें हुकूमत की जानिब से आपसे किसी सतह पर कोई राब्ता हुआ है सर? नाज़र साहब, मुझसे तो ऐसे बातचीत नहीं हुई। ये किसने प्लांट किया है इसकी अभी तक हमें पता नहीं कि किस तरीके से प्लांट हुआ और किस तरीके से ये वायरल हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो भी आगे की जो वो होगी तो उसमें मेरा तो ख्याल नहीं है कि ऐसे कोई सूरत हाल बनती है, क्योंकि अगर इनको डिसलॉज करना है तो वो भी एक आसान तरीका तो नहीं है, और उससे काफ़ी नुकसानात भी हो सकते हैं। तो ये अभी मुझे इल्म नहीं है कि किसने प्लांट किया है, और उसके जो वो है मेरे साथ मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। जी, आपके हवाले से गवर्नर बनने के हवाले से भी कुछ बातें हुई थी शेरपा साहब? जी, वही उसी की बात कर रहा हूँ कि ऐसे कोई गवर्नर की क्या, वैसे भी महदूद वो है उसके इख्तियारात हैं, और उस लिहाज से तो कुंडी साहब अपना एक वो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और अच्छे तरीके से आसान तरीके से दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये ऐसे कोई सूरत हाल बनेगी। लेकिन शेरपा साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि माजी में जब खान साहब की हुकूमत थी और उस वक्त जो फैसले थे, तो अभी जो मौजूदा जमातें हैं जो पावर में हैं, उस वक्त तनकीद भी किया करती थी और कहती थी कि खान साहब का प्लान जो है वो लंबा है, 2032 तक का वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी 27वीं आईनी तरमीम हो, 26वीं हो, 27वीं हो या 28वीं की बातें हों, आप समझते हैं कि ये जो एक तासुर अब दिया जा रहा है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कि ये भी खान साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या उसी तरह का कोई प्लान है, आप इस तासुर को दुरुस्त समझते हैं? मेरा ख्याल है किसी हद तक तो ये सही है, और हम समझते हैं कि जो भी कानून साजी हो उस पर मुकम्मल तौर पर डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखने चाहिए और उसके बाद एक कानून पास करना चाहिए। ये नहीं कि आप फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, ये इससे जमहूरियत को वो तक़वियत नहीं मिलेगी जो कि जो भी ये कर रहे हैं उनकी ये ख्याल है कि ये इससे तक़वियत उनको मिलेगी, मेरा ख्याल नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शेरपा साहब वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आफ्ताब अहमद खान शेरपा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो IMF की रिपोर्ट है उस पर गुफ्तगू करते हैं, और जो महमूद खान अचकज़ई के हवाले से जो स्पीकर साहब का एक ख़त है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो IMF की रिपोर्ट पर बात हो रही है और हाल ही में जो हुकूमत के बयानात थे उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हाल ही में आपके इल्म में है कि
حکومت یہ دعوے بھی کر رہی تھی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، پالیسیز کے حوالے سے وہ کریڈٹ بھی لے رہے تھے، لیکن کل سے جو IMF کی رپورٹ ہے اس پر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ حکومت کے دعووں کے برعکس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کی نظر میں اس رپورٹ میں سب سے پریشان کن بات کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رپورٹ بڑا کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ یہ کرپشن والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سسٹمک کا، یعنی کہ سسٹمز کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، چاہے کوئی بھی میں بیٹھا ہو، جو کرپشن ہے وہ سسٹمز کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ اچھا، جو ڈیپلی امبیڈڈ کا لفظ، مطلب گہری طور پہ بہت گہرے حوالے سے جو سسٹم کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں سسٹمک، تو یہ سیاسی رپورٹ نہیں ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے پاکستان کے جو سسٹمز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، بدلی جائے نئی آ جائے، سسٹمز وہی رہتے ہیں۔ تو سسٹمک کرپشن ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کرپشن جو ہے یہ پرسسٹنٹ ہے، یعنی کہ مسلسل ہے۔ اب وہ مسلسل کہہ رہے ہیں یعنی کہ پچھلے 40-50 سال سے، اب مسلسل کی ڈیفینیشن آپ ڈھونڈ لیجئے، یعنی کہ وہ چلتی آ رہی۔ تو پہلی بات تو یہ سسٹمک ہے، سسٹمز کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرسسٹنٹ ہے، مسلسل ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مراد یافتہ طبقہ ہے، وہ پریویلیج کلاس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ 10 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں سے میرے نزدیک جو پریویلیج کلاس ہے، جس کو ہم کبھی شرافیہ بھی کہہ دیتے ہیں، یا مراد یافتہ طبقہ جو ہے، وہ کوئی 3-4 لاکھ پاکستانیوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو بڑی فوکس رپورٹ، بڑا دیکھیے یہ جو رپورٹ ہے یہ کہلاتی ہے GCDA، یعنی کہ گورننس کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ۔ ڈائگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص کرنا۔ تو یہ کرپشن کی جو بیماری ہے اس کی یہ تشخیص کر رہی ہے، ڈائگنوسس کر رہی ہے، اور ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب رپورٹ تو کوئی 186 پیجز کی ہے میرا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر آپ کے علم میں ہے کہ جو حکومت دعوے کر رہی تھی پہلے، اور ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد ایک تاثر تو کچھ بیانات میں نے سنے، اور ان میں یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ پاکستان نے شاید خود جاری کروائی ہے تاکہ عالمی سطح پر جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں وہ عالمی سطح پر پہنچ سکیں، یا وہاں تک جو چیزیں ہیں وہ کنوے ہو سکیں۔ آپ اس اتفاق کرتے ہیں سر کہ یہ کوئی پاکستان خود کروا سکتا ہے اس طرح؟ دیکھیے، جنرلی یہ جو GCDA جو رپورٹ کہلاتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ممبر ملک کی درخواست پہ کی جاتی ہے۔ مطابق یہ جنوری 2025 میں حکومت پاکستان نے درخواست کی تھی، اور اس وقت سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور کہیں اپریل مئی تک یہ فائنلائز ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگر یہ اب نومبر کے مہینے میں نکلی ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ اپریل اور نومبر کے درمیان میں کیا ہوا، کیا حکومت چاہتی نہیں تھی کہ یہ رپورٹ سامنے آئے، لیکن موسٹلی جو یہ رپورٹ نکالی جاتی ہے یہ ممبر ملک کی درخواست پہ نکالی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن سر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی خرابیاں اور جتنی چیزوں کا ذکر رپورٹ میں ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، تو اب بھی آنے والے وہ جو ملاقاتیں، وہ جو معاہدے IMF کے ساتھ ہوں یا دیگر ممالک کے ساتھ ہوں، اس میں یہ رپورٹ جو ہے اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے، چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس تو ہمیں اپنے اندرونی حالات پہ کرنا ہوگا۔ جو کہہ رہی ہے وہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اصلاحات کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا جو ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ آپ کی چوائس کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ کر لیں گے تو پھر رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ماسو اکنامک پے آف ہے، یعنی کہ بہت معاشی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ واحد رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی اپنی رپورٹ آتی ہے۔
وہ اگر آپ تینوں رپورٹوں کو ملا کے پڑھیں تو اوسطاً پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں 6, 7, 8% پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس کا کرپشن میں نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ جانیے کہ تقریباً 8-9 ہزار ارب روپے کا کرپشن کی مد میں پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اب اگر آپ لاسٹ والا سینسس دیکھیں تو کوئی 3.5 کروڑ خاندان بستے ہیں اس ملک کے اندر. تو ہر پاکستانی خاندان کا کے اوپر جو برڈن ہے کرپشن کا وہ کوئی 2.5-3 لاکھ روپے سالانہ بنتا ہے. تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر اصلاحات لائی جاتی ہیں، کرپشن کم کی جاتی ہے تو پھر ماسو اکنامک پے آف بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا سر کہ ممبر ملک کی درخواست پر ہی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان چیزوں کا آئیڈیا تھا یا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنی اس سطح پر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو معیشت دان ہیں جو پاکستان کو غور سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس رپورٹ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. بار بار آپ اپنی پاکستان کی اخبارات کھول کے دیکھ لیجئے، انہی چیزوں کا ذکر پچھلے کوئی 20-25 سال سے تو کم از کم میں خود ذاتی طور پہ سن بھی رہا ہوں، میں خود لکھ بھی رہا ہوں انہی چیزوں کے اوپر. لیکن جس شکل میں جس فارم میں یہ سامنے آئی ہے اور جو جس طرح آئی ایم ایف کی دنیا بھر میں عزت کی جاتی ہے اس کے حوالے سے پھر یہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے. دیکھیے، جو لب لباب ہے 186 صفحات کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صوابدیدی اختیارات ہیں، جو ڈسکریشنری اتھارٹی ہے، وہ حکومتی بے تحاشا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بہت کمزور ہے. تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ صوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی کمزور ہو تو نتیجہ کرپشن ہی نکلے گا. تو اس کے اندر پھر وہ جواب بھی وہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ اگر ہم نے صحیح سمت میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں جو صوابدیدی اختیارات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، فاروق سلیم صاحب کی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں اس حوالے سے موقف انہوں نے اپنا سامنے رکھا اور رپورٹ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جو سب سے زیادہ پریشان کن چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو بھی نوٹس جاری کر کے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا. وہ معاملہ بھی ہے اور اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو اپوزیشن کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر، اس پر ہم گفتگو کریں گے. عرفان سدوزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سدوزئی صاحب. سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے جو سی ایم صاحب کو طلب کیا تھا، آج ان کے وکیل پیش ہوئے. الیکشن کمیشن نے کیا ان کی وہ جو پلی تھی، جو ان کی درخواست تھی، وہ قبول کی ہے کہ وہ پیش نہیں ہو پا رہے، یا کیا آج پیش رفت ہوئی ہے کیس میں؟ دیکھیے، بہت شکریہ نادر صاحب. سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو اپنا آپ جسٹیفائی کرنا پڑا کہ انہوں نے کیوں سو موٹو لیا. اب اس میں شاید پی ٹی آئی کو انڈیکیشن چلی گئی تھی کہ وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں وہ نتائج تبدیل کرنے میں جو انوالو ہو سکتے ہیں یا وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوں گے یا کہیں نہ کہیں سے وہ ڈائریکشنز لے رہے ہوں گے، تو انہوں نے پریمپٹیو میئرز کے طور پہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے آ کے اس طرح کی بات کی کہ شاید وہ اس وجہ سے نتائج تبدیل نہ کریں یا کوئی اس طرح کی گڑبڑ نہ کریں. لیکن دوسری جانب جو الیکشن کمیشن نے فوراً ہی اس کا نوٹس لیا اور آج انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم کسی کو سو موٹو لیں یا اس کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں تو اس کو آنا چاہیے. اور کافی انہوں نے کتابیں کھول کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. لیکن علی بخاری کافی ماہر اور تیز وکیل اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے نامینیٹ کر دیا گیا تو میں ان کی جگہ پیش ہو رہا ہوں. اور دوسری طرف انہوں نے الیکشن کمیشن کی تھوڑا سا نالائکی بھی کھول کے رکھی. انہوں نے کہا مجھے ایک جانب ایک ہی وقت پہ وہاں ہری پور میں طلب کیا گیا، دوسری جانب اسلام آباد میں، تو میں کہاں ہوں پیش ہوں. اور دوسرا انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھایا کہ آیا یہ سو موٹو قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ بہت آگے کی بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 دن میں الیکشنز ہے اور پھر یہ اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں رہے گی اگر وہ کوئی نوٹس جاری بھی کر دیں. یہ جو تحفظات ہیں کہ
خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہی ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہو یا حکومت کے دیگر اداروں کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ایسا کوئی ماحول بطور بیٹ رپورٹر یا بطور سینئر صحافی آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انڈر پریشر ضرور ہے. پنجاب میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ پنجاب کی انتظامیہ ہے اس کے نیچے ہو رہے ہیں، لیکن کے پی میں الیکشن کمیشن اپنے افسران کے نیچے الیکشنز کروا رہا ہے، اور شاید دیکھیں وہاں پہ پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے اور وہ اب اچھے سے آبزرو بھی کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ کہیں اس طرح کی گڑبڑ ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن چیلنج کر سکتا ہے چیزوں کو، لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ہی الٹا چیلنج کیا اور انہیں کوئی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اور ان کو میرا خیال ہے کہ جب بھی کبھی ان کے کوئی کیس آتا ہے یا کوئی اپلیکیشن لگتی ہے تو اس کو بہت زیادہ کوئی وزن نہیں دیتے، اور انہیں کو ہی نوٹسز زیادہ جاری ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹو سم ایکسٹینٹ جانبداری کا سلوک کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی. لیکن اب جو اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزید تحفظات ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، انہوں نے دستخط کے ساتھ ایک جو بھی ریکوائرڈ نمبر تھا وہ پورا کر کے اسپیکر کو درخواست بھی دے رکھی ہے. وہاں پر اس وقت کیا پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے معاملے پر، ان کے نام پر حکومت کو تحفظات ہیں، وہ نہیں کرنا چاہ رہے نوٹیفائی ان کو؟ دیکھیے محمود اچکزئی نے ماضی میں بھی بہت ہی خوفناک تقاریر کی ہیں جو بہت ہی ناگوار گزری ہیں، بہت زیادہ براڈ کاسٹ بھی نہیں ہو سکی. حکومت کو جہاں تک ان کا زور لگا اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اب میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ لنگر آن کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک دھڑے کو منانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح محمود اچکزئی کو پیچھے کرے، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ یا تھرڈ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا نام جو ہے وہ فلوٹ ہو رہا ہے، اس میں حکومت کی بھی مرضی شامل ہے، اس میں اپوزیشن بھی ٹو سم ایکسٹینٹ چاہ رہی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ فیوریبل کینڈیڈیٹ ہو نہیں سکتے اپوزیشن کے لیے، چونکہ وہ اس طرح کھل کے تنقید تو نہیں کریں گے. بہت سارے ایسے 27ویں ترمیم ہوئی اس میں وہ اسمبلی میں آئے، بات نہیں کی، لیکن انہوں نے باہر بیٹھ کے تنقید کی. تو پی ٹی آئی نمبر کھو چکی ہے اسمبلی کے اندر، وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملے جو نہ صرف اسمبلی کے اندر بات کرے بلکہ باہر بھی لیڈ کرے. تو اسی حوالے سے ایک پیرلل باڈی آپ کو معلوم ہے تحریک تحفظ آئین بنی ہوئی ہے، اس کو محمود اچکزئی لیڈ کر رہے تھے. تو اگر وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوتے تو میرا خیال ہے بہت ہی اچھی ایک ہارمنی بن جاتی پی ٹی آئی کے لیے، ان کے حق میں جاتی. اور یہ ابھی کافی عرصہ ہے، 1 سال ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ہے، تو 4 سال ہے تو 4 سال پارٹی کو لے کے چلنا، عمران خان کے بیانیے کو لے کے چلنا، دوسری جانب اگر کہیں گورننس کے اوپر کوئی کویسچن آتے ہیں ان کو ہائیڈ کرنا، پھر ٹف ٹائم دینا. تو میرا خیال ہے محمود خان اچکزئی ایک ایسے آدمی تھے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل سکتے تھے. لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسد کیسر آ جائے اندر. اسد کیسر چونکہ ایک پرانے سیاستدان بھی ہے، وہ اسپیکر بھی رہے، فلیکسیبل بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو ان کا ماضی بھی یاد کروا دیتے کہ آپ جب اسپیکر تھے تو دیکھیں ہم آپ کو کتنی مہلت دیا کرتے تھے، آپ کا رویہ کیسا تھا. تو وہ ان کو ماضی ریکال کرواتے، اور میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا پلس پوائنٹ تھا. لیکن پی ٹی آئی کے اندر کافی ڈیوائڈ ہے. وہ لیکن ابھی جو خط و کتابت ہو رہی ہے اسپیکر آفس ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے بیچ میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کرنا پڑے گا. بالکل 110%. مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کسی بھی صورت محمود خان اچکزئی کے اوپر وہ راضی ہوگی. اگر ہونا ہوتا ہے تو یہ معاملہ کافی پہلے ہو چکا ہوتا، کافی ٹائم گزر گیا عمر ایوب کو گئے ہوئے. ایوان بالکل ایک ون سائیڈڈ پکچر پیش کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ہی بیٹھی ہے، انہیں کے بل پاس ہو رہے ہیں، اور بل ذرا جب پاس ہوتے ہیں اس کے بعد جب اپوزیشن کو ایک وقت دیا جاتا ہے بات کرنے کا اپنا پوائنٹ آف ویو، تو وہ بھی نہیں دیا جاتا. نہیں، لیکن یہ معاملہ صرف اچکزئی صاحب کا تو نہیں ہے نا. آپ سینیٹ کے اندر دیکھیں تو علامہ ناصر ذات کی بات یہ ہے کہ جو اس ٹاسک کو اس نیریٹو کو لے کے چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ جو خان کا بیانیہ ہے اس نیریٹو کو اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی زیادہ بہتر انداز میں لے کے چل سکتے تھے، سینیٹ میں بھی راجہ ناصر عباس لے کے چل سکتے تھے. تو گورنمنٹ ان دونوں کے اوپر متفق نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الٹرنیٹ کے اوپر کون آتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان دونوں کے لیے قابل قبول ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اگر اپنی ڈیمانڈ حکومت کے سامنے کسی وقت رکھتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کی بات بھی مان رہا ہوں، تو گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ان کا ایک سینیٹر بھی توڑا گیا، بالکل توڑا گیا، تو اپنے غصے کا اظہار بھی کر سکتے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. تو اگر پی ٹی آئی متفق ہوتی ہے اسد کیسر کے اوپر تو وہ سسٹم تو چلا لیں گے، لیکن خان کا بیانیہ اس طرح سے نہیں چلا سکیں گے، اگریسو پالیٹکس نہیں کر سکیں گے. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر بھی ہماری پالیٹکس چلے اور اسمبلی کے باہر بھی ایک اسمبلی ہو. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ احتجاجی سیاست ہے، اور اس میں پھر آپ کو اپنے کیریکٹر سے لیڈ کرنا ہے. جو اسد کیسر ہے وہ ایک تاجر ہے، ان کے بزنس ہے، ان کے سٹیکس ہیں، اگر کہیں پریشر آیا تو وہ کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ کے مطابق اچکزئی صاحب کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے؟ بالکل کچھ نہیں ہے. بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، شروع سے بہت ہارڈ کور پالیٹکس
کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ہیں, یہ بات انہیں معلوم ہے. کسی بھی سٹیج کے اوپر وہ آج دن تک قائل نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری کمزور جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں, پشتونوں کے لیے وہ کھڑے رہے. اور پی ٹی آئی کی جو اس ٹائم جو قوت ہے وہ کے پی کے اندر ہے. بلوچستان میں جو پشتون کمیونٹی ہے, اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی ایکسیس نہیں ہے تو محمود خان اچکزئی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور جو بلوچ ناراض ہیں وہ بھی محمود خان اچکزئی کی سپورٹ میں, تو اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کافی سبکی ہو سکتی ہے محمود خان اچکزئی کی صورت میں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مسلسل حکومت کی جانب سے بھی بات کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے جو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد اب رابطہ تو ہو رہا ہے اسپیکر آفس اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان, لیکن اس پر آنے والے دنوں میں پیش رفت کیا سامنے آتی ہے وہ دیکھنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.